दिल थाम कर बैठो, मेरी बारी आई। अब आप सब तमाम हजरात के हर दिल अजीज खतीब जनाब मौलाना जर्जीस सिराजी साहब, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कीमती खिताब से हम नवाजें। जनाब मौलाना मोहम्मद जर्जीस सिराजी साहब, हफिज़ुल्लाह, आपका वक्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात जो हिंदुस्तान के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे से तशरीफ़ लाए हुए हैं, ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जो 35वीं आप जो इसमें समाअत फरमा रहे हैं, इसमें शिरकत किए हुए हैं, इसका मौजू जो रखा गया है एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम, ये अपने नौइयत का बड़ा हसास मौजू है और तमाम खुतबा ने इसी मौजू पर गुफ्तगू की है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत को एक कुंबे से, एक कबीले से, ख़ानदान से जोड़ा है। आप इस बात का अंदाज़ा कुरान की आयत से लगा सकते हैं जो मैंने खुतबे के बाद आपके सामने पढ़ी है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के इंसानों को आपस में भाई भाई करार दिया है। बताया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, आए लोगो, सारी कायनात के इंसानों को मुखातब करके कहा कि आए सारी दुनिया की मानव जाति, आए इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए हैं, और इसकी वजह यह है कि लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो ये कहा कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने सारी इंसानियत को, सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है, तुम सबका बाप आदम और तुम सबकी माँ एक हव्वा, जिसको आप आशू कह लें, हिवती कह लें, शत्रुपा, तुम सब एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। कुरान करीम की एक आयत हम और आपके सामने पढ़ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम किसी भी मजहब के या किसी भी मकतबे फिक्र से तुम्हारा ताल्लुक हो, लेकिन अदल व इंसाफ का जब मामला आए, न्याय का, जजमेंट का जब मामला आए, तो उसमें तुम किसी को ये नहीं देखोगे ये कौन है, किस धर्म से है, क्या है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इंसानियत उस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती है जब तक कि दुनिया के अंदर अदल ना हो, जब तक कि हम अदल से काम न लें। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, साफ लफ्जों में फरमाया कि आए लोगों, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें किसी कौम की किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर तुम्हें मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न कर सको। इंसाफ हर हाल में करना है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। ये नहीं देखना है कि ये कौन है, इससे हमारा ताल्लुक करीबी है तो उसके फेवर में फैसला कर दिया जाए। इस्लाम की तारीख का अगर आप मुताला करेंगे तो ऐसे ऐसे मनाजिर आपके सामने आएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक यहूदी मुजरिम साबित हो गया और उसको कोड़े लगाना थे, लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इस यहूदी को कोड़े लगाए जाएं। और कोड़े लगाने वाला हजरत अली का गुलाम था कंबर, उसने कोड़े लगाए। कोड़े लगाने में कंफ्यूज हो गया कि हमने इसको 9 कोड़े मारे हैं या 10 मारे हैं, लिहाजा उसने ये सोचकर कि 9 ही लगे होंगे, एक कोड़ा और मार दिया। जब उसको कोड़ा लग गया तो फिर उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके खादिम ने
آپ کے غلام نے ایک کوڑا مجھے زیادہ مارا ہے اور مجھے اس کا انتقام چاہیے. فوراً اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنبر سے کہا کہ اے قنبر ادھر آؤ اور دیکھو یہ یہودی کیا کہہ رہا ہے. قنبر نے اعتراف کیا کہ ہاں امیر المومنین مجھے شک ہے، پتہ نہیں 9 مارے تھے یا 10، تو یہ سوچ کر کہ 9 ہی مارے ہوں گے، ایک اور میں نے مار دیا. مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کوڑا زیادہ لگ گیا ہو. حضرت علی نے فرمایا اب تم کھڑے ہو جاؤ، اور اس یہودی سے کہا کہ کوڑا لو اپنے ہاتھ میں، اور اس یہودی سے کہا کہ اب تم اپنا انتقام لے لو، بدلہ لے لو، اور ایک کوڑا اس یہودی نے مارا حضرت علی کے غلام. میں کہنا یہ چاہتا ہوں انسانیت اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے، اس کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ عدل سے کام لیں گے. اور جہاں عدل و انصاف ختم ہوا وہاں انسانیت بھی مجروح ہوگی، انسانیت کا بھی خون ہوگا. اس لیے ہر حال میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت مجروح نہ ہو، انسانیت محفوظ رہے، تو آپ کو عدل و انصاف قائم کرنا ہوگا. اور جتنا زیادہ عدل ہوگا دنیا میں اتنا ہی زیادہ امن ہوگا. آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا قاضی شریح کی عدالت میں کہ میری ایک زرہ ایک یہودی کے پاس ہے. اور جب یہودی کو پیش کیا گیا تو یہودی نے کہا وہ زرہ میری ہے. حضرت علی سے کہا گواہ پیش کرو. حضرت علی نے جو گواہ پیش کیے تھے شرعی اعتبار سے ان گواہوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. قاضی شریح نے امیر المومنین حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنایا یہ کہتے ہوئے کہ اے علی آپ نے جو گواہ پیش کیا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، اور شریعت محمدی کے اندر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تسلیم نہیں کی جاتی ہے. اے علی آپ نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کیا ہے، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے، لہذا یہ زرہ کا مالک یہودی ہے. حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنایا. یہ عدل یہ انصاف ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جب اس طریقے کا عدل تھا، جب اس طریقے کا انصاف تھا تو انسانیت چین اور سکون کا سانس لیتی تھی. یقیناً آج عدل و انصاف ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ملک شام کا وہ واقعہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق جب ملک شام گئے تو ایک 12 سال کے یہودی بچے نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے خلاف شکایت کی کہ امیر المومنین ہمیں عمر ابن عاص کے اس بچے نے عمر ابن عاص کے اس یہودی نے کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے ہمیں کو کوڑا مارا ہے، میرا گھوڑا اس سے آگے نکل گیا تھا ریس میں. حضرت عمر فاروق نے یہ سنا تو فوراً غصے سے لال پیلے ہوئے حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فوراً بلایا گیا. بیٹے نے عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم کا اقبال کیا اور اس یہودی بچے سے کہا کہ تو بھی اپنا انتقام لے لے. ہماری حکومت، ہماری خلافت، ہماری چودراہٹ سب کچھ ہونے کے باوجود خود عمر ابن عاص کے بیٹے کو اس یہودی بچے نے کوڑا لگایا. میں علامہ احسان الہی ظہیر کی ایک بار تقریر سن رہا تھا، انہوں نے تو اپنے خطاب کے اندر یہ بھی کہا کہ ایک کوڑا حضرت عمر فاروق نے اپنے خاتم سے کہا کہ عمر ابن عاص کو بھی لگاؤ. جب عمر ابن عاص کو کوڑا لگا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں کوڑا مارا جا رہا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا ناجائز کسی یہودی بچے کو کوڑا نہیں مارتا. یہ تحفظ انسانیت کا میرے بھائیوں وہ دور تھا جب عدل تھا، جب انصاف تھا، تو اس طریقے سے ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے اندر انسانیت کا تحفظ تھا. آج ذرا آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں، اپنے ملک کی بات تو چھوڑ دیجئے، کسی ایک چھوٹی بستی کے اندر بھی آپ کو عدل کے یہ نمونے نہیں ملیں گے، عدل کی یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی. قرآن کریم تحفظ انسانیت کے سلسلے میں اتنی عظیم بات کہتا ہے. میں جانتا ہوں جن لوگوں نے دیگر ادیان کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ اس طریقے کی کوئی بات دوسرے مذہب میں اس کا عشیر بھی نہیں ملے گا، 10واں حصہ بھی نہیں ملے گا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، نفس واحد کا قتل کیا، ہندو مسلم کی قید نہیں، کسی ایک انسان کو اگر قتل کر دیا
تو قرآن کہتا ہے یہ ہمارے اسلام کے اصول اور ضابطوں میں شامل ہے. صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قاتل کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ صرف نفس واحد کا قاتل نہیں ہے, وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. ذرا تصور کریں, اس سے اگر مسئلے نکالیں تو بہت کچھ نکالے جا سکتے ہیں. ایک انسان کا قتل پوری دنیا کی انسانیت کا قتل. یعنی اگر آپ نے کسی ایک انسان کو اس کی ماں کی گالی دے دی تو آپ اس اکیلے کو گالی نہیں دے رہے ہیں, پوری ساری کائنات کی انسانیت کی ماں کو آپ گالی دے رہے ہیں. اگر آپ نے کسی ایک انسان کو ستایا تو ساری کائنات کے انسانوں کو آپ ستا رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا تحفظ انسانیت کا نظام. انسانیت کو اتنا زیادہ عروج دیا ہے اور اتنا زیادہ اہمیت دی ہے کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے. جب ماحول خراب ہوتے ہیں تو جنگیں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ ہمارے ملک پر کوئی ٹیڑھی نظر ڈال کے دیکھیں تو کیا ہمارا ملک خاموش بیٹھا رہے گا؟ ہوتا ہے. اسلامی دور میں بھی جنگیں ہوئی, لیکن تعجب کریں گے آپ. سوچئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھیں, لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان جنگوں کے اندر بھی کتنی پابندی تھی کہ محمد رسول اللہ نے کہا اگر آپ کو لوگ مجبور ہی کر دیں اور لڑنے پر آپ آمادہ ہی ہو, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو تم جنگ کرو. لیکن یاد رکھنا اس جنگ کے اندر بھی تمہارے لیے اصول ہے, اور اصول یہ ہے کہ تم کسی بوڑھے کے اوپر تلوار نہیں چلاؤ گے, تم کسی عورت کے اوپر تلوار نہیں چلاؤ گے, یہ تم کسی معصوم بچے کی گردن پر تلوار نہیں چلاؤ گے. یہ اصول اور یہ ضابطے بتائے ہیں. یہ نبی اکرم کا یہ فرمان پوری دنیا کی انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ آج اسرائیل کس طریقے کی بمباری کر رہا ہے اور ناجائز طور پر فلسطین کے معصوم بچوں کو مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, عورتوں کو مار رہا ہے یا بیوہ کر رہا ہے. ساری دنیا کی انسانیت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. وہ بچوں ہی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے, وہ وہاں کے لوگوں کو ناجائز طور پہ مار رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کون غلط کون صحیح ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہاں انسانیت مجروح ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی یہی کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی بوڑھے کی گردن پہ تلوار نہ چلائے, کوئی بھی شخص کسی معصوم کی گردن پہ تلوار نہ چلائے, کوئی بھی شخص کسی عورت کو نہ مارے, کسی بوڑھے کو نہ مارے. یہ اصول اور یہ ضابطے متعین کیے تھے اسلام نے. میرے بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں ہوا کرتی تھیں, اور آپ غزوات و سرایا کی تعداد جوڑیں. علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے غزوات اور سرایا کی تعداد جوڑی جائے تو تقریباً 80 ہے. 54 تو وہ غزوات ہے جس میں نبی اکرم شامل ہوئے, اور 26 وہ جس میں آپ شریک نہیں ہو سکے. تو 80 غزوات و سرایا میں اگر دیکھا جائے تو جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد تھی 1018. 80 جنگوں میں وہ بھی غیر مسلم اور مسلمان دونوں کو جوڑا جائے 1018. اگر 80 سے ڈیوائیڈ کر دو تو 13-14 بھی ایک جنگ میں نہیں پڑ رہے ہیں. تو یہ تھی تحفظ انسانیت کا میرے بھائیوں ایک معیار جو اسلام نے متعین کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں انسانیت کے تحفظ کی بقا کے لیے ہمیں کوشش کرنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک بہت پروگرام ختم ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے قرارداد بہت اہم چیز ہوتی ہے, تو چند قراردادیں ہیں متعلق امور و مسائل سے متعلق, لیکن اس کا چند خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں, سنتے جائیں.